है। अब आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को आप लोग यूट्यूब पे आ जाएंगे इस पे, क्योंकि ये लिंक में थोड़ा सा मसला हो गया था। ओके जी, अब इंशाल्लाह अपनी क्लास शुरू करते हैं कि रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़र फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, होता है कभी कभी ऐसे भी। अच्छा जी, आज हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो एक दो अनाउंसमेंट है, मैं वो कर दूं। आज की सूरह छोटी सी थी, थ्रू आउट पूरा वीक कन्फ्यूजन रही कि एक सूरह के दो सूरह, एक सूरह के दो सूरह। फिर मैंने कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार जो बेहतर होगा, अगर आखिर में एक सूरह हो सकेगी टाइम के मुताबिक तो वो वैसे देख लेंगे, अगर दो हो सकी तो दो देख लेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम उसका हक़ अदा करने वाले बन जाए। ऑनेस्टली ये सूरह जो है ना, पूरा हफ्ता मैंने इसको पहना है। जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अपने ऊपर लपेट लेना, कि इतने खूबसूरत इसके अंदर सबक थे कि शुरू में जो हमारा ग्रुप जो है वो टेस्ट बनाती है ना, तो वो मंडे से शुरू हो जाते हैं कि साजा नेक्स्ट टेस्ट बनाना है तो ये वाली सूरह, ये आया, ये इसमें ये क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन। तो मैंने शुरू में तो बिल्कुल 100% ये था कि हाँ छोटी सी सूरह है तो हम दो करेंगे, लेकिन करते करते मैंने कहा अल्लाह अकबर, इतने खूबसूरत सबक है। अल्लाह से दुआ है कि मुझे और आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक दे कि हम इसका असल समझ सके इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं मेरी एक स्टूडेंट हैं, उनका मैसेज था रिफ़त आरिफ वाला गाँव से, और 165 शहजादाबाद आई थिंक उनका गाँव का है नाम। तो इतना प्यारा मैसेज था कि उन्होंने कहा कि पहले तो मैं ये सोचती थी कि मैं पहले पूरा खुद पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं अपने गांव में, छोटा सा गांव है, फिर मैं वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम लोगों तक पहुँचाऊंगी। लेकिन फिर मैंने जब सुना कि अगर एक भी आया आती है तो उसको दूसरों तक पहुँचाओ, तो अब जैसे जैसे वो क्लासेस लेती हैं, वो सुनती हैं, और जो जो लेसन वो कंप्लीट करती हैं वो आगे अपने गाँव में उन्होंने शुरू कर दिया है लोगों को पढ़ाना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को भी ये हो कि हम लोग भी कर सकते हैं। जिनको आता है पढ़ाना, जिनकी तजवीद अच्छी है और वो तफसीर करा सकते हैं, तो वो ज़रूर बताएं अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपनी फैमिली को इकट्ठा करके देखें कैसे कैसे लोगों से अल्लाह सुब्हानहू तआला ये काम ले रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी आसानियाँ करे। अच्छा जी, एक और स्टूडेंट थी, उनका क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को सबको उसका आंसर कर दूँ, ताकि हो सकता है आप में से किसी का भी ये सवाल हो। उनका ये था कि जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो कभी कभी तो दिल इतना होता है कि बस दिल चाहता है कि नफल भी पढ़ लूँ, तो अब ये भी पढ़ लूँ, वो भी, मतलब उठने को जाए नमाज से दिल नहीं चाहता। और हम में से हर एक के साथ ये होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इवन नमाज के लिए उठना भी मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए भी और उन सब के लिए जिनको अभी तक ये इस तरह से नहीं पता, कि ये इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग, ये होगा। हमने अभी पिछली सूरह में भी पढ़ा था ना कि वाइज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना कि मेहनत करो, कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मुश्किल लग रहा है ना, उस वक़्त अपने आप को फोर्स करने वाली चीज़ होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि कभी कभी ईमान ऐसा होता है जैसे 14वीं रात का चाँद नहीं होता, आजकल वैसे थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन एक दो दिन पहले बिल्कुल फुल नज़र आ रहा था, इतना खूबसूरत। तो 14वीं रात के चांद की तरह होता है कि बंदा नेकियों में भाग रहा होता है। और कभी कभी इतना मुश्किल होता है कि वज़ू करने के लिए उठना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता आपको लगे कि हाय मेरे अंदर पता नहीं क्या हो गया है। होता है, हम इंसान है ना, हमारे जज्बात भी होते हैं, ज़िंदगी में हालात भी ऐसे होते हैं। कभी सैडनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है, कभी कोई भी रीज़न हो जाती है जिसमें वो सैडनेस ना हमारे ऊपर छा जाती है।
تو اس میں سے اپنے آپ کو نکالنا، ایون تو ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے نکال دیں گے، اللہ کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ، لیکن پھر بھی ایسے دل جو ہوتا ہے نا بیٹھا بیٹھا اور درد کا احساس رہتا ہے اور اس طرح سے فوکس نہیں رہتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی طرف خیریت رکھے. تو یہ کامن ہے. تو اس لیے ایک اور بلکہ حدیث مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ نے آئی تھنک فرمایا تھا، اگر حدیث ہے یا پھر کسی صحابی کا قول تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو ایمان ہے نا یہ اتنی قیمتی چیز ہے، تو چور کدھر آتا ہے؟ چور ادھر ہی آئے گا نا جہاں پر مال ہوتا ہے. تو آپ کے دل کے اندر اتنا بڑا مال پڑا ہوا ہے، تو اس لیے شیطان ادھر ہی حملہ کرتا ہے. تو اس کو انشاءاللہ ہم نے روکنا ہے اور روک بھی رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اس لیے جب بھی کبھی ایسا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح کی دعا ہے، جب نماز کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، کہ ہمیں عبادت کا حسن جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مدد کر کے میں اس طرح سے کر سکوں. تو جب ایسی حالت ہوتی ہے تو دعاؤں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد لیتے ہوئے دوبارہ سے اس لیول پہ آنے کی کوشش کرتے. یہی تو جہاد ہے، یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہی امتحان پڑتا ہے، امتحان آتا ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں میرا بندہ کیا کر رہا ہے. تو وہ جو کوشش ہوتی ہے نا، آپ سوچیں ہمارے درجے کتنے بلند ہوتے ہیں. اچھا جی، اب ایک اور تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ کا کویشچن تھا کہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ قرآن میں سر پہ دوپٹہ لینے، سر پہ کور کرنے کا کدھر لکھا ہوا ہے. تو وہ بھی میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سب کے سامنے دے دوں. میں بھی آپ میں سے بھی کسی کے پاس ایسا کویشچن ہو، تاکہ یوزلی جب آپ قرآن پڑھانے کی طرف نکلتے ہیں یا قرآن کی طرف آتے ہیں تو لوگوں کے کئی دفعہ ایسے کویشچنس ہوتے ہیں. اب اس وقت میرے پاس وقت نہیں تھا. آج میں نے سوچا کلاس سے پہلے کہ میں چھوٹا سا آنسر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی کسی کو جواب دینے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے. ورنہ تو آپ دیکھیں میڈیا میں اگر آپ دیکھو تو یوٹیوب بھی بھرا ہوا ہے. اگر آپ یہ کویشچن ڈالتے ہو تو آپ لوگوں کو آنسر مل جائیں گے. ایک سے ایک جو عالم دین ہے انہوں نے اپنی اپنی طرف سے اپنی اپنی رائے دی ہے. اس سے پہلے ایک چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، ہمیشہ آپ لوگوں کو جب یہ لفظ ملتا ہے نا کہ اختلاف ہے، علماء میں اختلاف ہے، مفسرین میں اختلاف ہے، تو یہ لفظ جب بھی آتا ہے نا تو یہ ڈفرینٹ رائے ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مخالفت میں جی ایک دوسرے کی دشمنی کریٹ ہو گئی یا خدا نخواستہ کفر کے فتوے لگا دیے. اختلاف ہونا، یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت ہیلدی چیز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تو دین میں وسعت ہے کہ اگر آپ کو دیکھیں اختلاف کب ہوگا. فار ایگزامپل آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کی بات پہ جو آپ کی بات سن رہے ہیں وہ ایگری بھی ہوں. بعض لوگوں کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، انہوں نے اپنی ریسرچ کی ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا ایک وے ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز ایسے نہیں، یہ ایسے ہے، تو وہ بتاتے ہیں نا پھر اس طرح سے. تو اسی طرح سے علماء میں بھی آپس میں جو ایک ہی بات پہ اختلاف ہوتا ہے نا، وہ ہمارے لیے بہت بڑی وسعت ہوتی ہے. اب دیکھیں دین میں تو قرآن میں تو کوئی مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ڈن ڈیل ہے نا، وہ تو جو حکم آ گیا ڈن ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آ گئی ڈن ہو گئی. اختلاف جہاں پہ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے؟ جب کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی ہے، جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کا میننگ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اس میں علماء اپنی ریسرچ سے قرآن اور حدیث کے کلوزسٹ جا کے ایک فتویٰ دیتے ہیں، اور ہر ایک اپنی محنت سے اپنی کوشش سے یہ کرتا ہے. تو آج مجھے یہ جو اتنی زور سے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں نا، کیونکہ ہمارے پاکستان میں یہ جو فرقہ واریت کا اور یہ جو اختلاف کا نیگیٹو اس کو لے لیا گیا ہے نا، وہ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ نیگیٹو نہیں ہے، یہ پازیٹیو چیز ہے. مخالفت بری ہے، مخالفت بری ہے. جب آپ کسی کی مخالفت کریں، آپ کو یہ تو کافر ہے، اس کو تو سزا ملنی چاہیے، اس کو تو پھانسی پہ لگا دینا چاہیے، یہ لوگ تو غلط ہیں، یہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا. مخالفت بہت بری ہے، اختلاف بہت اچھا ہے. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے کہ کویسچن کیا تھا کہ قرآن میں کدھر ہے جو سر میں دوپٹہ لینے کا. آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ کون سی وہ اس میں آیا میں ہے. تو اچھا، اب میں چھوٹا سا اس کا آنسر یہ آپ سے کروں گی کہ دیکھیں سورۃ نور میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں اپنی اوپر رکھ لیں، اپنی چھاتیوں کے اوپر رکھ لیں. اچھا، وہاں پہ کیا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ اوڑھنیاں جو تھی وہ ادھر ادھر پڑی ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پکڑ کے نا اپنے اوپر اپنے کور کر لیں. اچھا، یہ تو نہیں تھا نا. اس وقت بھی کیا تھا، ایون دو اسلام نہیں آیا ہوا تھا
تب بھی وہاں کے لوگوں کو یہ ان کا ایک رواج ہوتا ہے نا کہ وہ سر کور کر کے تو وہ پیچھے نا اپنے باندھ کے تو وہ پیچھے اس کو کر دیتی تھی، کیونکہ گھروں کا کام کرنا، صفائیاں کرنا، جو بھی کام کرتے تھے تو ایسے کرتی تھی. تو حکم کیا آتا کہ اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پر ڈال لو. تو وہ والا حکم ٹھیک ہے، وہ سمجھ آ گئی. اب سیکنڈ حکم جو تھا جو وہ پوچھ رہی تھی، میں اس کے بارے میں بتاؤں. سورت احزاب کی آیت نمبر 59 میں جب یہ آیا نا، یا ایوہ النبی کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین. تو کون آ گیا؟ بیویاں آ گئیں، عورتیں آ گئیں، ساری مطلب ان کی بیٹیاں آ گئیں، اور تمام مسلمان عورتیں، مطلب میں اور آپ سبھی آ گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ کل حکم دیا نا، کہہ دیجئے. تو ان کو کیا کہنا تھا؟ بناتکا یدنینا علیہن من جلابیبہن. یدنینا اپنے اوپر سے، الا کس کو؟ الا الف سے جب ہوتا ہے نا، حمزہ الف لام اور یا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے طرف، یوں کر کے جیسے طرف اس کے، یا ادھر طرف ادھر. تو جب علیہن اللہم صلی علی محمد، علیہ اوپر سے نازل ہونا، ٹھیک ہے جیسے کہتے ہیں، تو یہ اوپر سے اپنے اوپر ڈالنا ہے. اب اختلاف کدھر آ گیا؟ اختلاف جو میں نے اتنا زور سے آپ کو بتایا نا. اچھا، جو ہم 4 امام ہی لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے اس سے یہ کہا کہ ہاں اوپر سے اپنے آپ کو کور کرتے ہوئے پورا جسم آپ کا کور ہونا چاہیے، سوائے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے. اچھا، امام ابو حنیفہ کا تو یہ فتویٰ تھا. اچھا، امام شافعی، امام مالک میں سے انہوں نے ایک نے یہ کہا کہ چہرہ اور ہاتھ ٹھیک ہے لیکن پاؤں کور ہونے چاہیے. تو امام احمد بن حنبل ان کا یہ تھا کہ نہیں، چہرہ بھی کور ہے. جب یدنینا، اچھا یدنینا کا مطلب جو ہے نا، اس میں اختلاف تھا کہ انہوں نے کہا کہ دنیا سے ہے نا، اس کا اگر روٹ ورڈ دیکھیں، دنیا قریب ہوتی ہے اور جو آخرت ہے وہ دور ہے. تو یدنینا انہوں نے کہا کہ قریب کر لیں کہ اپنے اوپر مطلب ڈال لیں اپنے کپڑا. تو یہاں پہ جو اختلاف تھا نا، وہ اختلاف اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہی ہے. انہوں نے اپنی رائے پیش کی تھی. اچھا، یہ آیا ہے جس کو وہ بتا سکتی ہیں جنہوں نے بھی ان سے کویسچن کیا ہے. تو یہ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی کر لوں تاکہ ایک دفعہ یہ بات بھی دوبارہ سے کلیئر ہو جائے. الحمدللہ، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اگلی طرف آتے ہیں کہ سورت 3 سے پہلے ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. بہت پیاری حدیث ہے یہ بھی، کہ اور اس میں ہمیں بہت سبق بھی ملے گا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ، ابو داؤد کی حدیث ہے 2877. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کو ایک لانڈی دی تھی، صدقہ میں دی تھی. اس سے نمبر 1 یہی پتہ چلتا ہے کہ والدین کو اگر آپ کوئی گفٹ دیتے ہیں یا ان پہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کا صدقہ بھی ہو جاتا ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو ایک لانڈی صدقے میں دی تھی. جب وہ فوت ہو گئی تو وہ وارث مطلب اس کو وہ اس میں چلی گئی، اس میں وراثت میں چلی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پوچھا کہ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تیرا ثواب جو تو نے اپنی ماں کے لیے کیا تھا وہ تو ثابت ہو گیا، اور وہ لانڈی جو ہے وہ وراثت میں تجھے واپس مل گئی. اب انہوں نے دوسرا سوال کیا، اور سوال کیا تھا کہ والدہ تو فوت ہوئی ہیں، ان پر 1 مہینے کے روزے تھے، اگر میں ان کی طرف سے روزے رکھوں تو کیا اس کی طرف سے کفایت ہو جائے گی اور قضا ہو جائے گی، مطلب ان کی طرف سے یہ پورے ہو جائے گی، کیونکہ قیامت کے دن جو فرض ہیں ان کے بارے میں تو سوال ہوگا نا. اب یہاں پر قضا، وہ جو نمازوں کی قضا ہونے کی بات ہے نا، وہ بھی آ جائے گی. آپ کو میں ابھی بتاتی ہوں کیسے. اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم ان کی جگہ پہ روزے رکھو گی تو ان کی قضا، ان کی وہ پوری ہو جائے گی جو ان کے روزے چھٹے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ دیکھنے کی بات کیا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا وراثت تقسیم ہوتی ہے، تو اسی طرح سے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جتنے وارث ہوتے ہیں نا، ان میں اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کسی کے روزے چھٹے ہوئے ہیں تو وہ آپس میں ڈیوائڈ کر لیں تو بہت آسانی کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ توفیق عطا کرے کہ ہر کوئی اپنے روزے پورے کرے. اور جیسے فار ایگزامپل میں ہوں تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے کتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، اور میں نے اگر اس وقت پورے نہیں کیے تھے، لا علمی میں مجھے نہیں پتا تھا کہ روزے پورے کرنے ہیں، تو میں اپنے روزے پورے کروں. روزے پورے کرنے میں بھی لوگوں کا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا روزوں میں اگر ہم کسی کے روزے رکھوا دیتے ہیں تو یہ ہمارا پورا نہیں ہوگا کیونکہ میں صحت مند ہوں. وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کے اوپر اللہ نہ کرے ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں ان کو شفا نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ اپنا روزہ کسی اور کو رکھوا سکتے ہیں. یا پھر بڑھاپا ایسا ہے کہ اس کے بعد صحت نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ کسی اور کو رکھوا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ خود سے
مطلب ابھی بیمار تھی، وہ اس روز رمضان کے مہینے میں خود بیمار تھی، یا بچہ پیدا ہوا تھا، یا فیڈ کرا رہے تھے، یا کوئی بھی ریزن آپ سمجھ لیں، لیکن اس کے بعد وہ اپنے روزے خود پورے کریں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ جب رمضان کے مہینے میں ہمارے جو روزے چھوٹتے ہیں اس کی گنتی بعد میں پوری کی جائے. لیکن یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو نمازیں چھوٹی ہیں نا وہ بھی پوری کرنی ہے، روزوں کا کہا، نمازوں کا نہیں کہا. اس پہ بعض علماء نے یہ دلائل دیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو روزے کا کہا تھا، نماز کا نہیں کہا. یہ تو بہت بڑا پھر اس کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے نا، ہر دن کی 5 نمازیں اگر لیتے ہیں، یا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی. تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نمازیں چھٹی ہیں تو اللہ سے استغفار کرے، اور پھر وہی بات کہ ہمارے جو نوافل ہے وہ نوافل بہت زیادہ پڑھے، کیونکہ اگر وہ کمی ہوگی تو نوافل اس کو پورا کریں گے. لیکن بہت سے علماء نے یہ بھی کہا کہ نہیں، آپ کی نمازیں بھی کیونکہ فرض ہے، اگر وہ چھٹی ہے تو وہ بھی آپ اپنی پوری کریں گے، اور وہ کاؤنٹ کریں تو آپ اپنی ساتھ ساتھ نمازوں کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ 2 رائے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ میری ماں کے 1 مہینے کے روزے تھے، کیا میں وہ رکھوں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں، وہ اگر تم رکھو گے تو ان کے وہ پورے ہو جائیں گے. اچھا، اس عورت نے پھر سے سوال کیا اور اس نے کہا کہ میری والدہ نے حج نہیں کیا تھا، تو اگر میں اس کی طرف سے حج کروں تو کیا وہ اس کو کفایت ہو جائے گا، کیونکہ حج بھی فرض ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ ساتھ آ جاتا ہے، وہ بھی دیکھنے والا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم منتیں مانگ لیتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہو جائے گا تو ہم یہ کریں گے، اور بعد میں فار ایگزامپل بھول گئے، یا پھر کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ ہمیں اسی میں ہمیں نہیں، ہم تو زندہ ہی ہے نا، مطلب ایسی چیز ہوگی کہ بندہ فوت ہو گیا، تو اس پہ اس کی وہ منت جو تھی وہ پوری ابھی نہیں کی ہوئی تھی، ابھی پڑی ہوئی ہے اس کی اسی طرح سے. تو اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ سنن ابو داؤد میں 2400 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے رہتے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرح سے روزے رکھے. تو میں دیکھ رہی تھی کہ شادی شدہ عورت کا ولی تو اس کا خاوند ہوتا ہے، تو خاوند نے دوڑ لگا دینی ہے کہ کوئی نہیں، اب بلکہ ہر خاوند پہلے بیوی کو پکڑ پکڑ کے کہے گا کہ روزے رکھ کسی طرح سے، جو چھوٹے ہیں وہ بھی پورے کر، میں بعد میں کہاں رکھوں گا. تو خیر اینی وے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے، مطلب کہا تھا. امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کا یہ کہا کہ یہ مسئلہ جو تھا نا یہ نظر کی صورت میں تھا، کہ کسی نے اگر نظر مانی ہے کہ میں اتنے روزے رکھوں گی اور وہ پھر روزے نہیں رکھ سکے تو وہ پھر اس کا ولی اس کے روزے پورے کرے گا. تو ولی صاحب تیار ہو جائیں. اچھا جی، تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے ویسے اب ولی میں یہ کیوں سوچ رہی ہوں کہ بیوی فوت ہوگی، اللہ نہ کرے ادھر وے جو بھی ہوگا تو مطلب وہ دوسرا نہیں، ولی تو خامد ہی ہوگا نا، یہ میں کیا کہہ رہی ہوں. ہاں، لیکن اگر بیوی رکھ لے تو یہ احسان ہی ہوگا نا اس کے اوپر، یہ تو اچھی بات ہو جائے گی. چلیے جی، اب آتے ہیں ہم سورۃ 3 کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہت پیاری آیات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کے کیا کہا، اس کے بعد کوئی اتنی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے نا تو تبھی تو بندہ قسمیں کھاتا ہے کہ میں قسم کھا کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایسے، تو یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، گواہ بنا رہے ہیں کہ 3 کو گواہ بنا رہا ہوں، زیتون کو گواہ بنا رہا ہوں، طور سینین کو، وہذا البلد الامین کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو، سب آج اپنے اوپر لیں گے. یہ ہم نے یہ سورہ کو ختم ہونے سے پہلے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار اس کا اصل، اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ حق مجھ پہ ظاہر ہو جائے، اور اگر مجھے اس کی بات کی سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے جو عمل ہے نا وہ کسی اور لیول پہ چلے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، لیکن وہ بہترین ساخت والا انسان ہے نا، ثم رددناہ اسفل سافلین، تو وہ سب سے نیچے درجے پہ گر گیا. تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے انسان کی بات ہے نا، تو ہم میں سے کوئی بھی، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان، منافق، فاسق، مومن کسی کی بات نہیں کی، انسان کی بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے پیدا کیا.
اور پھر وہ کس درجے میں گرا. آج ہم اگزامپل سے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیسے ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں جی والتین والزیتون، 3 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے انجیر کی. انجیر کے بارے میں اور زیتون کے بارے میں مفسرین کی پھر سے 2 رائے آتی ہیں. اب اسی لیے میں نے اختلاف کا جتنی ڈیٹیل آپ کو پہلے سے برین واش کیا ہے اس کے بارے میں کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ کیا مطلب پھر کیوں 2 اختلاف ہیں. تو اس لیے کہ یہاں پہ صرف 3 ہی لکھا ہوا ہے نا، تو پھر وہ انہوں نے جب آگے تفسیر بیان کی تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. تو نمبر 1 یہ اگر اس کو ایز اے پھل دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 پھلوں کی قسم کھائی ہے، 3 کی، زیتون کی اور انجیر کی. تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ قسم، تو اس وجہ سے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کا بڑا مقام ہے. تو انہوں نے پھر ان چیزوں کی فائدے، ان کے جو ہماری جسم پہ اثرات ہیں ان کو بیان کیا. اور انہوں نے کیا کہا کہ جو انجیر ہے، جو 3 ہے نا، جس کا انجیر کو کہ یہ کیا ہے کہ زود ہضم ہوتی ہے، یہ نفع آور دعا ہے. دعا مطلب کھانے کی میڈیسن ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ بلغم کو پتلا کرتی ہے. بعض دفعہ دیکھیں نا لوگ کھانسی رہے ہوتے ہیں کیونکہ بلغم پھنسی ہوتی ہے. تو اگر اس کا اب تو ڈرائی فیک بھی ملتی ہے نا، اتنی آسانی ہو گئی ہے. اگر آپ رات کو اس کو پانی میں بھگو کے صبح آپ اس کو کھا لیں، اگر پانی میں دودھ میں بھگو لیں، صبح اس کا شیک بنا لیں، تھوڑا سا اس کے اندر شاید بھی بے شک ڈال دیں، تو اتنی فائدہ ہوگا کہ اچھا. اب اس کے فائدے دیکھیں کتنے ہیں کہ نمبر 1 یہ بلغم کو پتلا کرتی ہے، گردوں کو صاف کرتی ہے، اور کڈنی میں جو سٹون بن جاتے ہیں نا ان کو یہ توڑتی ہے، اور طاقت کا ذخیرہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے اور گھٹیا کے درد میں فائدہ پہنچاتی ہے. گھٹیا کا درد کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں نا، سویلنگ ہو جاتی ہے، درد ہوتی ہے. آج کل تو ینگ بچوں کو دیکھو ایسا ہے کہ گھٹنے میں بھی درد ہے، تو کندھوں میں درد ہے، تو یہ جوڑوں میں جو درد ہوتی ہے نا، وہاں پہ جو سویلنگ آ جاتی ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے. اور انجیر جو ہے یہ یونان، ترکی، اسپین اور فرانس میں پیدا ہوتا ہے اور وہیں سے درآمد بھی کیا جاتا ہے. اور یہ قبض کشا بھی ہے. اور اس کا دودھ جو ہے نا، جیسے اس کو توڑو نا جہاں سے، تو وہاں سے ایک وائٹ سا نکلتا ہے، تو اس کا دودھ کہتے ہیں اس کو. وہ مسوں پر، مسے ہوتے ہیں نا بعض لوگوں کو نکل آتے ہیں، ان پر لگانے سے پہلے تو معمولی سا ورم ہوتا ہے، مطلب تھوڑی سی سوجن ہوتی ہے، اور پھر وہ مسے خود بخود جھڑ جاتے ہیں. تو یہ بھی آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں. وہی پھر اگین یہ کہ بلغم کو خارج کرتا ہے، پیشاب کھل کر آتا ہے. اور حدیث میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیر کا ہدیہ دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا اور صحابہ کو کہا کہ تم بھی اسے کھاؤ. اور پھر فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پھل جنت سے نازل ہوا تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل جو ہیں وہ بغیر گٹھلی کے ہوتے ہیں، اور اس کو تم کھاؤ، یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور گٹھیا کے درد کو بھی ختم کرتا ہے. اچھا، اب زیتون کے بارے میں یہ تھا کہ زیتون جو ہے یہ زیادہ تر بحیرہ روم کے ساحلی ملکوں میں پیدا ہوتا ہے، مثلا یونان میں، فلسطین، اسپین وغیرہ میں اس سے تیل نکالا جاتا ہے، اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی مسواک کے بارے میں کہ کیا خوب ہے، اور یہ مبارک درخت ہے اور یہ بدبو کو زائل کرتا ہے. تو جن مفسرین نے اس کو ایز اٹ از پھل کے طور پہ لیا تو انہوں نے اس کے فائدے بیان کیے. اچھا، اب دوسری طرف دوسری رائے کیا تھی کہ جن مفسرین نے اس کو ایز اے علاقے کے طور پہ لیا. وہ کیسے؟ کیونکہ جو عرب لوگ تھے نا ان میں بھی یہ رواج تھا، اور آج کل ایسا ہوتا ہے یوزلی کہ جس علاقے کے جو پھل ہوتے تھے نا اس کے نام سے ان کو بلایا جاتا تھا، یاد رکھا جاتا تھا. جیسے نخلستان، کھجوریں جہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں تو ان کو نخلستان کہہ دیا. تو اسی طرح سے ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 سے مراد یہاں پہ دمشق کا پہاڑ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پناہ گاہ تھی. اور اب میں آگے بتاتی ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے یہ استدلال کیسے لیا تھا. اور پھر کچھ نے کہا کہ یہ نوح علیہ السلام کی مسجد جو انہوں نے جودی پہاڑ پر بنائی تھی، تو یہ ایکچولی وہ انبیاء جو اولو العزم انبیاء تھے، یہ ان کا تذکرہ ہے یہاں پہ. اور وہ زیتون سے مراد بیت المقدس جو ہے اس کی مسجد ہے، کیونکہ شام اور فلسطین میں جتنے انبیاء، زیادہ تر انبیاء دیکھیں آپ اس ایریا میں ہی آئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جگہ جو تھی اور اتنی مبارک تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو گواہ بنایا، اور ان اولو العزم پیغمبروں کو گواہ بنا کے جو کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی وطور سینین،
اور طور سینا کی. طور سینا کون سا پہاڑ تھا؟ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پر بلایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور سب سے پہلے نبوت وہاں پہ ملی تھی، پھر تختیاں ان کو وہاں پہ دی گئی تھی. تو وہ طور پہاڑ جو تھا اس کی قسم، اور پھر وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس شہر کی جو امن والا ہے. کیونکہ یہ کس پہ نازل ہو رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا نا قرآن اس وقت. تو وہ شہر، اس شہر کی مطلب جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے آئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ شہر آباد کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں نبی چنا تھا. اچھا، اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں، اور پھر خانہ کعبہ تھا نا، سب سے بڑی بات ہے. اور خانہ کعبہ تو امن کی جگہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا. دیکھیے یہ خانہ کعبہ صرف جب اسلام آیا تبھی تھوڑی یہ امن کی جگہ بنا تھا، یہ تو شروع سے امن کی جگہ تھا. کیونکہ ہم نے وہ پڑھا نا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. تو یہ لوگ قافلے لے کے جاتے تھے، بزنس کرتے تھے نا، اپنے قافلے لے کے جاتے تھے. تو اس شہر میں مکہ کی وجہ سے، جو خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کو اتنی عزت ملتی تھی کہ ان کے قافلے نہیں لوٹے جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی کی قسم کھائی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے اگر باپ کا قتل کرنے والا بھی ان کے سامنے، مطلب وہ ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ ہمارے کوئی قاتل، جیسے کسی نے کسی کو قتل کر دیا بدلہ لینے کے لیے، تو اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا نا تو اس پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. مطلب یہ اتنا احترام کرتے تھے. اور میں بار بار آپ کو یہ بتایا نا کہ یہ طواف کرتے تھے اللہ سبحانہ، الحمدللہ جی. تو یہ اللہ کی نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے. تو آج کل آپ یہ ذرا اپنے ارد گرد میں ذرا دھیان کریں نا، تو آپ کو یہ بات بڑی اچھے سے سمجھ آئے گی کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ کلمہ گو ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کی ماننے میں ہم کیوں کمی کر دیتے ہیں؟ آج انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے. اچھا، یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم. کہ لقد، دیکھیں زور لگانے کے لیے جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو بہت کنفرم طریقے سے جب اس بات کرتے ہیں نا کہ سرٹنلی، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو احسن التقویم. دیکھیے اپنے آپ کو ذرا دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو اشرف المخلوقات بنایا. بنانے والے نے تو کوئی کمی نہ چھوڑی. پھر کہ آدم علیہ السلام کو دیکھیں، پہلے تو ڈھانچہ بنا ہوا تھا نا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ فرمایا بھی کہ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ والی بات ہے، بنے تم کس سے ہو؟ تمہیں مٹی سے بنایا، وہ نطفے سے بنایا، وہ سارا ہم پڑھتے ہیں نا. تو وہ کیا تھا؟ ہمارا جو جسم بنا نا وہ مٹی سے بنا تھا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ثم سواہ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برابر کیا، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو آدم علیہ السلام تھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تھی. وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. وہ اگلی آیات میں آتا ہے، اتنی خوبصورت آیات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں. سجدہ آدم کو نہیں تھا، اللہ کے حکم کو سجدہ تھا. لیکن آپ اپنا مقام دیکھیں. فرشتوں کی بات ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہائے فرشتوں کو، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے یہ کرتے ہیں، فرشتے یہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کروا دیا آدم علیہ السلام کو. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی روح، اب دیکھیں ہمارا جو جسم ہے اس کی کیا خوراک ہے. ہم جب کھانا کھاتے ہیں، ہم جو سارا کچھ ہمارا دن رات جو کمائی کر رہے ہوتے ہیں، تو مین تو یہی ہوتا ہے نا کہ کھانا مل جائے کسی طرح سے، اور کھانا ہم ہیلدی کھانا کھائیں تاکہ ہمارا جسم ٹھیک طرح سے کام کر سکے. لیکن روح کی خوراک کیا ہے؟ جو دنیا سے ہم پکاتے ہیں، روز کھانے پکا کے کھاتے ہیں، یہ ہمارے جسم کی خوراک ہے. ہماری روح کی خوراک جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد ہے. یہ قرآن ہے. جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے خالص ہو جو کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا تھا، کیونکہ ہماری روح جو ہے نا وہ تبھی تر و تازہ رہتی ہے. اب یہاں پر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جب یہ کہا کہ اس نے احسن التقویم پیدا کیا، تو اس میں پھر جیسے قسمیں کھائیں. اولو العزم پیغمبر جتنے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سب کے بارے میں کہ میں نے کیسے ان کو احسن التقویم پیدا کیا، اگزامپل ساتھ دے دی نا. اب قرآن میں جتنی بھی ہم قوموں کا قصہ پڑھتے ہیں تو وہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیے؟ تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں.
اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ پیغمبر جو تھے یہ انسان تھے. تب بھی بار بار عبد کی بات ہوتی ہے کہ وہ پیغمبر جو تھے وہ انسان تھے، وہ عبد تھے، اللہ کے بندے تھے. کہ ہمارے ذہن میں آتا ہے لوگ پیغمبر تھے نا، انہوں نے تو کیا، اب ہم سے کیسے ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم دیکھو کہ یہ بھی تمہاری طرح کے انسان تھے. ان کو اگزامپل بنا کے رکھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جو سیکھنے ہیں نا تو ان کے کردار سے سیکھیں، ان کے عمل سے سیکھتے ہیں. تبھی تو احادیث کے بغیر ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ اگزامپل دی کہ دیکھو یہ پیغمبر جو تمہارے اندر بھیجے تھے وہ کس طرح کے تھے، یہ تم سب انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسن التقویم پیدا کیا ہے. اب پھر کیا ہوا کہ اب دوسری طرف اب اس پہ آتا ہے کہ اچھا، اب دوسری طرف جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا احسن التقویم پیدا کیا تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین. اے انسان تو اسفل سافلین میں ہو گیا، سب سے نیچے درجے میں ہو گیا. اس میں بھی مفسرین کی 3 رائے آتی ہیں. ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ارذل العمر ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا خوبصورت، اتنا سمجھدار، عقل مند، اتنا سارا کچھ بہترین ساخت میں پیدا کیا اور پھر اس کو ارذل العمر کی طرف لے گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ارذل العمر میں جانے سے مجھے محفوظ رکھنا. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، کہ یا اللہ میرا رزق آخری عمر تک میرے ساتھ رکھنا اور یہاں تک کہ میری عمر ختم ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں بھی سکھائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس ارذل العمر کے لیے دعا مانگو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے. اچھا، اب دوسرا مطلب اس سے کس سے لیا کہ ارذل العمر کی جب بات ہو رہی تو وہ یہ بات تھی کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسن التقویم پیدا کیا، لیکن منافقین کا ہم نے پڑھا نا کہ وہ کہاں پہ ہوں گے. اب آپ کو زبانی آ گیا ہوگا کہ وہ درک میں ہوں گے، دوزخ کا سب سے آخری درجہ جو ہے نا اس میں ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے اعمال سے اس لیول پہ چلے جاتے ہو کہ تم آخر میں دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں گھس جاتے ہو جا کے. اب آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہاں پہ منافق نہیں تھے، منافق مدینہ میں تھے. مکہ میں تو وہ تھے جو کھلے عام دشمنی کرتے ہیں نا، فاسق تھے، سارے کے سارے سیدھے سیدھے دشمنی کرنے والے لوگ تھے، دشمنی کرنے والے لوگ تھے. اور یہاں پہ جب مکہ میں آتے، مدینہ میں آتے ہیں تو منافق وہاں پہ تھے اور ان کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں آج کل اگر آپ دیکھیں اپنے ارد گرد تو اب تو کھلے عام لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اب کھلے عام گناہ کر رہے ہوتے ہیں. اب ان میں منافق والی چیز جو ہے نا وہ تو بہت کم ہو گئی، بلکہ چھپ چھپ کے اب اتنے جری ہو گئے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، ہم تو کر رہے ہیں، اور ہم کہنے والے بھی ڈرے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. تو یہاں پہ اب ہم کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے. نمبر 1 آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی کہ احسن التقویم، تو جتنی اللہ کی مخلوق ہے، اب سوچیں آسمان سے زمین کے درمیان میں اللہ کی جو مخلوق ہے، جانور دیکھیں، وحشی جانور بھی آپ دیکھ لیں، ایسے جانور جو چیر پھاڑ دیتے ہیں نا، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں نا تو ان کو دانت سے چیریں گے یا پھر ان کے ناخن کوئی ہوں گے ان سے چیریں گے، ایک ہی بندے کو چیرے ہوں گے نا. لیکن انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو عقل، سمجھ، شعور عطا کیا، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ڈالا. سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں پہ نبی بھیجے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتابوں پہ کتابیں بھیجی اس کی رہنمائی کے لیے. آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ اب تمہارے پاس جو ہدایت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی اور جو اس راستے پہ چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن پھر ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اب دیکھیں کہ جانور سے بڑھ کے ہم لوگوں نے ایسے ایسے ہتھیار بنائے، اب دیکھیں ایسے ایسے راکٹ بنائے، ایسے ایسے ہتھیار بنا دیے کہ ایک قوم کی دوسری قوم سے جب لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی عام بندوں کی تو نہیں ہوتی، وہ تو معصوموں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جو اوپر والے لوگ ہوتے ہیں ان کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ ایک ڈرون پھینکتے ہیں تو کتنے لوگوں کو ایک ساتھ ختم کر دیتے. اب دیکھیے ان کی دل نہیں بھرتے. پھر جو جیلوں میں ان کا حال ہوتا ہے جب وہ پکڑ لیتے ہیں ان لوگوں کو، پھر جب ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو پھر کس طرح کے ظلم کرتے ہیں. اب اس میں میں نے کچھ پوائنٹ لکھ رہی تھی کہ
کہ جب ہم انسانوں کو، میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے ارد گرد آج کل کے، میں پہلے کی بات نہیں ابھی کر رہی ہوں، آج کل کے زمانے میں ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو انسان ہے نا، دیکھیں میں اور آپ اگر ہم دیکھیں تو ہم چل رہے ہو نا تو پاؤں کے نیچے ایک چھوٹی سی چیز بھی آ کے، چونٹی بھی مر جائے نا، جو کانشیسلی ہمیں پتا ہو، تو ہمیں اس کا بھی درد ہوگا، ہمارا دل ایسے ہو جائے ہائے یہ کیا ہو گیا. گاڑی چلا رہے ہیں فار ایگزامپل، سامنے کوئی چیز آتی ہے، ٹکر لگتی ہے، وہ کوئی مر جاتا ہے، تو کتنے دن تو بندہ اسی سے نہیں نکلتا کہ ہائے میرے سے ایسے ہو گیا. پھر یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے ضمیر مر گئے ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. ہم تو باہر کی بات ہی نہیں ابھی کر رہے، ہم صرف اپنے مسلمانوں کے اندر ہی رہیں تو ہم ادھر ہی کافی ہو جائے گا ہمارے لیے. اب دیکھیے کہ دشمنی اور انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے عورتوں کے ننگے جلوس نکالتے ہیں. اب تو میڈیا ہے نا، ہمیں نظر آتی ہے نا یہ چیزیں، ہم نے خود پڑھی ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک عورت سے 10 20 آدمی کیسے اس کو ہوس کا نشانہ بناتے ہیں. یہ انسان ہے، میں درندوں کی بات تو نہیں کر رہی ہوں نا یہاں پہ. اور باپ بیٹے اور بھائیوں کے سامنے گھر کی عورتوں کی کیسے عصمت لوٹتے ہیں جب وہ انتقام پہ آتے ہیں، اپنے نفس کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کرتے ہیں. بچوں کو ماں باپ کے سامنے قتل کر دیتے ہیں اور ماؤں کو اپنے بچوں کا خون پینے پر مجبور کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، ہم نے سنی ہیں، ہمارے کان، ہماری آنکھیں میڈیا پہ جب ہم دیکھتے ہیں گواہ ہیں اس چیز کا. انسانوں کو زندہ جلانے اور زندہ دفن کرنے کے واقعات تو کتنے زیادہ ہم پڑھ چکے. دنیا میں وحشی سے وحشی جانور بھی ایسا نہیں ہوگا جو انسانوں کی طرح وحشت کی طرح کا مقابلہ کرے. اللہ اکبر. اور دیکھیے دوسری بات، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا نا کہ ایک عورت تھی، ساس تھی، اس نے اپنی بہو کو کیسے مار کے اس کو پیسز کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا. تو یہ کون انسان ہوتے ہیں؟ یہ کون انسان ہے جن کے ضمیر اتنے مردہ ہو جاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں احسن التقویم پیدا کیا، ہر انسان کو. تو کہاں پہ ایسی چیز آ جاتی ہے کہ ہم سوچے، ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم سوچو ہم تو نہیں ہے نا، وہ تو فلاں بندہ آئے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے ارد گرد لوگ ہیں یہ سارے کے سارے، کیسے بے ضمیر ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ ایک آپ یہاں پہ ایک ریسرچ میں پڑھی تھی کہ گٹ برین جو ہے، یہ بھی نئی، بہت نئی بھی نہیں ہے، مطلب کائنڈ آف نئی ریسرچ ہے کہ اسفل سافلین کی جب بات ہوتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ایک ہمارا یہ برین ہے جس میں 60 سے 70 ہزار خیالات ایوری ڈے، ہر روز ہمارے 60 سے 70 ہزار خیالات چل رہے ہوتے ہیں. تو ہم جو بنتے ہیں نا، ہماری یہ خیالات ہی ہوتے ہیں جو ہمیں خوشی دیتے ہیں. جب ہم سیڈ ہو جاتے ہیں، ہم ڈپریشن میں چلے جائیں گے یا کوئی بھی یہ خیالات ہماری زندگی پہ اس طرح سے اثر ڈالتے ہیں. اور یہ جو گٹ برین ہے، گٹ برین کا ہمارے اس برین کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے. کانسٹنٹ یہ ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتے ہیں. اب اتنی یہ انٹرسٹنگ بات تھی کہ میں حیرت سے، بلکہ میں نے ایک لیکچر بھی، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، سنا تھا، اتنا خوبصورت لیکچر تھا وہ بھی، کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب دیکھیے ہمارا گٹ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کو طاقت دیتا ہے نا، تو اس کا کام ہی یہ ہے. اور پھر کیا کرے گا؟ دوسری چیز کیا ہوتی ہے، اس کے 2 کام ہوتے ہیں. ابھی میں نے کہا تھا نا کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور پھر اس میں فَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، دوسرا ایلیمنٹ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو روح جو ہوتی ہے نا، اس کی تسکین کیسے ہوگی، اور اس کا جو روحانیت کا جو لیول آتا ہے نا، اس کو آپ اس کے ساتھ دیکھیے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا تھا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ حلال اینڈ طیب. حلال کہہ دینا ہی کافی تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ طیب کا لفظ بھی استعمال کیا کہ جو تم کھاتے ہو وہ تمہارا حلال اور طیب ہونا چاہیے. اچھا، اب حدیث کی طرف آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ وہ انسان جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا جو ہے وہ اوپر نہیں جاتی ہے، اس کی 40 دن کی نماز پوری نہیں ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں، ہم تو کھا رہے ہیں نا، حرام اگر کھا بھی رہے ہیں تو کھانا ہی، مطلب بازار سے ہم نے کھانا ہی خریدا تھا اور وہی ہم نے کھایا تھا نا. اب یہاں پہ کھانا کھا کے دعا حرام کیسے ہو گئی؟ وہ تو ورڈز تھے، وہ حرام کیسے ہو گئی؟ وہ کیسے اوپر نہیں اٹھی؟ کیونکہ یہ جو ہمارا گٹ برین ہے نا، یہ اس کا کام یہ ہے کہ جب ہم کوئی حرام کھانا کھاتے ہیں نا تو وہ ہماری فطرت کو مسخ کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی فطرت پہ پیدا کیا ہے.
فطرت انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ معصوم، آپ سب کو پتہ ہے کہ بچے کو تو کچھ نہیں پتا ہوتا برائی کا، وہ بالکل ایک صاف سلیٹ کی طرح پیدا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جو حرام کھانا جب جاتا ہے نا تو وہ انسان کی انہی چیزوں پر جب وہ اثر کرتا ہے، جب وہ اس کی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے، تو وہ انسان کے لیے اگر یہ لفظ استعمال کرے نا تو کم نہیں ہوں گے کہ وہ بے غیرت ہو جاتا ہے. اس کے پاس جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ برائی کو برائی سمجھنے کی، وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کی جو نیچر ہوتی ہے نا وہ مسخ ہو جاتی ہے. جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نا کہ ہائے اتنے لوگ حکم یہ کر سکتا ہے، ایسے ممکن ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ حرام کھانے میں، اب فار ایگزامپل جج کو لے لیں، اگر ان کو پتہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں پاکستان میں جیلیں بھری ہوئی ہیں، اتنے جنہوں نے کوئی قصور بھی نہیں کیا، وہ بیچارے گاؤں کے ایسے لوگ جن کے بڑوں نے کچھ گناہ کیے، غلط کام کیا، اس میں پکڑ کے اپنے وہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو پھنسا دیا. کئی دفعہ ایسی جگہ چیز ہوتی ہے کہ جو امیر ہوتے ہیں وہ پیسے دے کے بچ جاتے ہیں، غریب بیچارے وہاں پہ پھنسے ہوئے ساری عمر کے پڑے ہوئے، 5,000 کے مچل کے یا وٹ ایور ان کو کہتے ہیں، وہ بھی دینے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں. تو وہ جج جو ہے اس کو پتا ہوتا ہے. دیکھو میں اور آپ بھی کسی کی سٹوری دیکھیں نا تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہائے نہیں، اس کا قصور نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں وہ جج صاحب کیسے سکون کی نیند سو جاتے ہیں؟ رائٹ. وہ کسی پہ ظلم کرنے والے یہ پڑھے لکھے بھی لوگ ہوتے ہیں. ڈاکٹرز دیکھیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سارے نہیں ایسے ہوتے، جج بھی سارے ایسے نہیں ہوتے. میں آپ کو اگزامپلس دے رہی ہوں تاکہ ہم اس کو بات کو سمجھ سکیں. اب پتہ بھی ہوتا ہے مریض بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بت کہاں سے ادھار پکڑ کے چیزیں بیچ کے پہنچے، پھر بھی ان کو ٹیسٹ پہ ٹیسٹ لکھ کے دے دیں گے، اچھا یہ ٹیسٹ کراؤ، وہ ٹیسٹ کراؤ، یہ پیسے نہ جمع کیے تو یہ نہیں ہوگا، اچھا چلو جاؤ پھر اگر نہیں کرنا تو کیا نہیں. کیسے سکون کی نیند سوتے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ انسان ہے نا، میں اور آپ. اور ایسا نہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے گھر والے بھی پڑھے لکھے ہیں، جن کی فیملیز بھی پڑھے لکھے ہیں. کوئی لعنت ایک دوسرے پہ لان تان سوری نہیں کرتا کہ یہ کیا تم لوگ کر رہے ہو، نہیں کرتا نا، کیونکہ جو ادھر جاتا ہے نا پیٹ میں وہ حرام کا پیسہ تھا. اس لیے بہت خیال. علامہ اقبال کی ایک شروع کا میں پڑھی تھی کہ ان کی ماں نے اپنے زیور بیچ کے ایک بکری خریدی تھی تاکہ ان کے جو ہسبینڈ تھے نا وہ گورنمنٹ کی جاب کرتے تھے، تو ان کو ڈر تھا کہ اس پیسے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ جو بچے کے پیٹ میں جو دودھ جائے گا وہ حرام کا ہو. تو انہوں نے بکری خریدی تھی اور اس سے وہ دودھ پلاتی تھی. بہت سی ایگزامپلز ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی بات یاد ہے نا، جو انہوں نے الٹی کر کے پیٹ سخت بھوکے تھے اور پتہ چلا کہ یہ جنہوں نے وہ کھانا دیا تھا تو اس نے بیچارے نے بتایا کہ وہ پہلے اسلام سے پہلے جس کا میں نے ایسے کیا تھا تو انہوں نے کچھ پیسے دیے تھے، تو ان کو یہ شک ہوا کہ شاید یہ ٹھیک نہیں تھا، تو انہوں نے انگلی مار کے کہتے کھانا باہر ہی نہیں آ رہا تھا ہی نہیں پیٹ میں کچھ بھی، تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں میرے مطلب باہر نکلے. تو جب حرام کھائیں گے نا اور حرام کھلائیں گے، وہ بچے بھی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جن کے اندر سے یہ حیا اٹھ جاتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ حدیث بتا رہی ہے. وہ دعا کیسے اٹھے گی آپ مجھے بتائیں؟ جو حرام کھانا پیٹ میں ہوگا تو وہ دعا کیسے اٹھے گی؟ حدیث یاد ہے نا کہ وہ بندہ خانہ کعبہ کا کپڑا پکڑ کے رو رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جبرائیل اس کی میں دعا کیسے قبول کروں کہ اس کے جو پیٹ میں حرام ہے، جو یہ سفر سواری لے کے آیا ہے، خرید کے لایا وہ حرام کی ہے، جو کپڑے پہنے وہ حرام کیا، جو سب کچھ حرام کیا، تو میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ یہ اتنی امپورٹنٹ بات تھی جو میں نے کہا کہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں. جو میں نے آپ کو یہ کہا تھا نا کہ یہ اس کو میں نے اوڑھ کے سوئی تھی اس سورہ کو، کہ میں سوچتی تھی کہ یا پاک پروردگار اتنی خوبصورت 2 آیتیں اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائیں کہ ہم ہیں کون. احسن التقویم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایگزامپل پہ ایگزامپل دی کہ تم کیسے انسان ہو. اب دیکھیے چلے نبیوں کا ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہم سوچتے ہیں کہ ہائے وہ تو اس لیول پہ تھے، اب ویسا تو ہم سے نہیں نہ ہوگا. چلیے ہم سوچ لیا کہ نہیں. تو صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں. اسی چیز کو میں نے سوچا کہ آج ہم 2 بات کرتے ہیں. ایک ہم کربلا کی بات کریں گے اور ایک ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے نا ان کے آخری دنوں کی بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کا واقعہ یوزلی اتنا بیان نہیں ہوتا. کربلا کا تو میں نے کافی دفعہ ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے، لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو اوپر اس لیول کے بندے کیسے تھے، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ دیکھیے کربلا کا بھی واقعہ آپ دیکھیے.
ہمیں کئی دفعہ یہاں پہ یہ میں کربلا پتہ ہے کیوں بیچ میں لائی ہوں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم تو یہ بھی کریں تو بس ٹھیک ہے. پھر جو اخلاقیات ہوتے ہیں نا، جو لین دین کا معاملہ، جو انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، وہ وہاں پہ آ کے ہم بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں اور پھر ہم اسفل سافلین میں چلے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہمیں یہ بات بتائی نا، تو قسم سے دل کانپ جاتا ہے. بندہ سوچتا ہے کہ او مائی گاڈ، مطلب کہیں میں ایسے تو نہیں. اور پھر جب سوچنے لگتے ہیں نا تو پھر لگتا ہے اچھا یہ بھی اسفل سافلین ہو سکتا ہے، یہ بھی کیونکہ انا جو ہوتی ہے نا بندے کی، جب وہ بیچ میں آ جاتی ہے نا تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے. اب دیکھیے امام حسین رضی اللہ عنہ، کون نہیں جانتا ان کے بارے میں کہ وہ کون تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب ہوتے تھے، اگر وہ کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے تو وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے. وہ اتنی محبت جن کے گالوں کو چومتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ امام حسین کے بارے میں اب دیکھیے کربلا میں دوسری طرف کون تھے؟ مسلمان تھے نا، کلمہ گو تھے. یہاں پہ اسی لیے بتا رہی ہوں آپ کو، وہاں پر اگر امام حسین کی شہادت تھی نا، ان کا سر قلم کر کے نیزے پہ لگایا تھا نا، دوسری طرف اذانیں ہو رہی تھی، دوسری طرف جماعت کے ساتھ نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھی، دوسری طرف کلمہ حق بلند بھی کیا جا رہا تھا، تکبیرات بھی کی جا رہی تھی. وہ لوگ ایسا نہیں تھا کہ وہ ظالم ایسے آئے تھے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے. نہیں پتہ تھا. پھر یہ کیا ہوا تھا؟ اسی لیے یہ میں آپ کو یہاں پہ بتا رہی ہوں کہ اپنے اعمال پہ کہتے ہیں نا کہ ایسی نظر رکھیں کہ یا اللہ کہیں اس میں ایسی چیز تو نہیں آ گئی، کیونکہ مجھے اور آپ کو پیدا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے کیا ہے. دنیا بری نہیں ہوتی ہے، دنیا بیچاری تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی سے آزمائشیں دی ہوئی ہیں کہ یہ پہنچانی ہے، یہ پہنچانی ہے، یہ پہنچانی ہے. اس کے کیا قصور ہے؟ اس نے تو دن رات ہمیں آزمائشوں میں پہنچانا ہی ہے، کیونکہ ہمارے درجے بلند ہونے ہیں. اب وہاں پہ کیا آزمائش پڑی تھی کہ دیکھیں کیا کہاں سے کہاں اسفل سافلین میں وہ گروپ چلا گیا دوسرے والا. اچھا اب وہاں پہ سے ہٹے، اگر دوسری طرف آتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. میں نے سوچا کہ آج ان کے بارے میں بھی دل کھول کے ذرا بات کریں کہ کیا ہوا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے نا، اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت میں یہ جو ان کا سلسلہ نسب جو تھا نا، یہ رسول اللہ سے مل جاتا تھا. کیسے ملتا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان کی جو نانی ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فادر تھے ان کی سگی بہن تھی. تو حضرت عثمان کی جو مدر تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بہن ہوئی. دیکھیں کتنا قریبی رشتہ تھا. اور اس کے علاوہ ان کو ذوالنورین کہتے تھے. کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. تو اچھا اب جو بدر کی جنگ تھی نا، اس میں حضرت عثمان نہیں گئے تھے، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود ہی روکا تھا کہ آپ نہیں جائیں، کیونکہ اس زمانے میں رقیہ جو تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت بہت خراب تھی. اور اتنی خراب تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آئے تھے نا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو دفنا کے واپس آ رہے تھے، تو رسول اللہ سیدھے پھر قبرستان کی طرف گئے تھے دعا کرنے کے لیے. تو پھر اس کے بعد ام کلثوم سے ان کی شادی ہوئی تھی. تو ام کلثوم جب غزوہ تبوک ہوا تھا نا، اس وقت پھر ام کلثوم جب وہ واپس آئے تھے، اس جنگ میں وہ ساتھ گئے تھے، تو واپس آئے تھے تو پھر ان کی وفات ہو گئی تھی. تو یہ دونوں کی وفات رسول اللہ کی زندگی میں ہوئی تھی. اچھا حضرت عثمان کے بارے میں ذرا ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسن التقویم میں ہمیں پیدا کیا نا، تو کیا انسان کیسے ہوتے ہیں. کہ ایک دفعہ جب وہ مدینہ میں آتے ہیں تو ابھی مسلمان تو لٹے پھوٹے وہاں سے مکہ سے آئے تھے، کسی کے پاس اتنا بھی پیسہ ویسا کوئی نہیں تھا. تو مدینہ میں آ کے سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ کہ میٹھا پانی نہیں تھا. ایک ہوا تھا جو میٹھا پانی، یہ نہیں کہ مٹھاس والا، مطلب جو پینے کے قابل ہوتا ہے نا، ایک کھاری پانی ہوتا ہے جو پینے کے قابل نہیں ہوتا. تو مسلمانوں نے یہاں پہ آ کے کنویں کھودے تھے، لیکن کوئی کنواں جو تھا وہ میٹھا پانی والا نہیں نکل رہا تھا. تو مسلمانوں کو بڑی تکلیف تھی. وہ یہودی جو تھا وہ پیسوں پہ پانی بیچتا تھا. اب مسلمانوں کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہر ایک کے پاس تو نہیں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ تو بڑی مشکل ہو گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو یہ کنواں خرید لے اور وہ مسلمانوں کے لیے وہ وقف کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کا کہا. حضرت عثمان چپکے سے اٹھے
اور جا کے ایک بزنس مین تھے یہودی کے پاس گئے اور اس کو جا کے کہا کہ کنواں تم بیچ دو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نا میرا دماغ خراب ہے، میں کیوں بیچوں، مجھے تو اتنا اس سے پروفٹ ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان بھی بزنس مین تھے، انہوں نے پھر کہا کہ تم منہ مانگی قیمت مانگو، تم نے جتنے کا بیچنا ہے میں لینے کو تیار ہوں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، تھوڑی دیر دل میں کچھ ہوا، لیکن پھر اس نے کہا کہ لو ایک دفعہ دے دیا، میری تو روز کی کمائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں دینا۔ پھر حضرت عثمان نے تھوڑا سا سوچ کے کہا کہ تم منہ مانگی قیمت لو، لیکن تم یوں کرو کہ آدھا کنواں مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ کنواں میں کیسے آدھا کروں، تو پانی کو آدھا کیسے کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ یوں کر لو، ایک دن پانی جو ہے وہ میں بیچوں گا، ایک دن تم بیچنا۔ تو وہ اس کو یہ بات بڑی اچھی لگی کہ ٹھیک ہے، مجھے منہ مانگی قیمت بھی مل رہی ہے تو ایک دن میں مجھے پیسے بھی مل جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان نے وہ آدھا کنواں جو ہے نا، پتہ ہے کتنے میں لیا تھا؟ 12,000 درہم میں آدھا کنواں لے لیا۔ اب جیسے ہی آدھا کنواں لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے خوشی خوشی، تو آ کے انہوں نے کہا کہ میں نے کنواں وہ خرید لیا ہے، تو اب مسلمان جو ہیں وہاں پہ پانی لے سکتے ہیں۔ اور پھر وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ آدھا جو ان کا دن تھا نا پانی کا، اس دن حضرت عثمان نے کہا کہ سب کے لیے فری ہے، سب آ کے فری میں پانی لے، اور نہ صرف مسلمان بلکہ مدینہ کا ہر شخص جو بھی ہے وہ وہاں سے فری میں پانی لے سکتا ہے۔ اب یہودی کو تو مصیبت پڑ گئی کہ کیا ہو گیا کہ یہ تو پہلے دن میں پانی وہ اتنا جمع کر لیتے ہیں کہ اگلے دن ان کا کام آ جاتا ہے، تو اس سے اگلے دن پھر فری والی باری آ جاتی ہے۔ آخر ہاتھ تنگ آ کر اس نے 8,000 درہم میں وہ آدھا کنواں بھی بیچ دیا۔ تو حضرت عثمان نے وہ کنواں خرید لیا تھا، اور اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دیکھیں جنت کا سودا ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، تو ایک سوداگر جو ہے وہ مدینہ کی طرف آتا ہے، اس کے بعد 1,000 اونٹ تھے اور اس کے سامان کے لدے ہوئے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ نے اس بندے سے سارے اس کے اونٹ کا جو سامان تھا نا وہ سارا خرید لیا۔ اب جو جتنے بھی تاجر تھے نا وہ بھاگے آئے کہ آ کے ہم سامان اپنی حیثیت کے مطابق بائے کریں، اور پھر ہم اس کو دگنی تگنی قیمت پہ بیچیں گے، کیونکہ قحط ہے، لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عثمان کے پاس آئے، تو آ کے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس کو 10 گنا قیمت پہ بیچوں گا، جس نے 10 گنا قیمت پہ لینا ہے وہ لے لے۔ تو اب اتنی بڑی قیمت تو دینے پہ وہ تو پریشان کہ اتنی قیمت آپ کو کون دے گا؟ انہوں نے کہا کوئی دے گا، لیکن اس سے کم پہ میں نے نہیں دینا۔ وہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ سارا سامان مدینہ کے سب لوگوں کے اندر فری میں تقسیم کر دیا۔ اب وہ جو تاجر تھے وہ واپس آئے، آ کے انہوں نے پوچھا کہ آپ تو ہمیں کہہ رہے تھے 10 گنا میں، تو آپ نے تو یہ سارا فری میں دے دیا، تو یہ کیا کیا آپ نے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ سے سودا کر لیا، کیونکہ کم سے کم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 گنا دیتا ہے، زیادہ دے تو 700 گنا دیتا ہے، تو میں نے تو اللہ سے سودا کر لیا تھا۔ تو یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ پھر تبوک کا واقعہ آپ دیکھیے کہ تبوک میں شاہ روم کے ساتھ جنگ تھی، اتنی بڑی سپر پاور، اور ادھر دیکھیں مسلمانوں کا حال کیا تھا۔ آج ہم ڈرتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اعلان کر دیا کہ یہ پہلی جنگ تھی کہ ہم ان کو ضرورت ہے، کیونکہ جب سفر پہ جانا ہے تو ڈیفینیٹلی کھانا بھی چاہیے، سواری بھی چاہیے، جنگ کے لیے بھی چاہیے، جتنے دیر وہاں پہ رکنا پڑے گا وہ چاہیے، پیسے بھی چاہیے ہوں گے، غلہ بھی چاہیے ہوگا۔ تو ہر کوئی، حضرت ابوبکر صدیق کسی یہی جنگ کا واقعہ تھا کہ گھر کا پورا سامان لے آئے، حضرت عمر آدھا سامان لے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف 40,000 درہم لے کے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک تجارتی قافلہ تھا، تجارت کرتے تھے نا، تو ان کا کہتے ہیں 200 اونٹ سامان کے ساتھ لدا ہوا، ان تیاری کر کے وہ جانے والا تھا۔ جب رسول اللہ نے اناؤنس کیا تو وہ سارے کا سارا قافلہ جو بھی ان کے تھے سامان تھا وہ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، جس کے اندر 30 کلو چاندی بھی شامل تھی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، پھر اور لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے انکریج کیا کہ اور اگر کوئی دے سکتا ہے، جتنے بھی لوگ تھے، تو ان کو تسلی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھے اور 100 اونٹ صدقہ کر دیے، کیونکہ سواری چاہیے تھی نا جانے کے لیے، 100 اونٹ صدقہ کر دیے۔ اور پھر اٹھے، پھر ان کو 1,000 دینار جو تقریباً 5.5 کلو سونے کے برابر تھا وہ انہوں نے صدقہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ سے اٹھے اور پھر یہ نقدی لے کر اتنی سامان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے نا، تو رسول اللہ کی گود میں ڈال دیا، جھولی میں ڈال دیا جیسے۔ تو رسول اللہ الٹ پلٹ کر کے وہ دینار دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احسن التقویم کی بات کی ہے نا، ہزاروں ایگزامپلز ہیں۔ میں تو اس لیے آج حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کر رہی ہوں
کہ اکثر ان کے بارے میں اتنا ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا ہوتا. مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا، کیونکہ اب لوگ زیادہ ہو گئے تھے آہستہ آہستہ، چھوٹی سی تو مسجد نبوی تھی، تو کہا کہ کون ہے جو زمین اس کے ساتھ والی زمین ہے اس کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے، اس کے بدلے جنت لے لے مجھ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دیں گے، محال بنائیں گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 10,000 درہم میں وہ ساتھ والی زمین خریدی اور مسجد نبوی میں شامل کر دی. اس کے بعد ان کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کو ایک قرات پہ جمع کیا، اور بحری بیڑا جو بنایا تھا وہ بھی ان کے زمانے میں تھا. بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو بیان کرنے والی ہیں، لیکن وقت کم ہوتا ہے تو میں نے مین آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ کون تھے؟ احسن التقویم. اب رددناہ اسفل سافلین کون تھے؟ کہ عہد خلافت میں سازشوں کی لپیٹ میں آئے اور بالآخر شہادت نصیب ہوئی. آپ کو پتہ ہے یہ آخری دور میں ایسا فتنہ کریٹ ہوا تھا کہ ان کے گھر کے گرد انہوں نے حصار کر دیا. جو وہاں کے صحابہ تھے انہوں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، اور ان کے گھر کے جو پہرا دے رہے تھے اس میں امام حسن تھے، اور اس کے علاوہ تھے حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، حضرت طلحہ اور کچھ اور نوجوان تھے جو مین گیٹ پر ان کا پہرا دے رہے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی چھت پہ گئے، اور جب ان کا گھیرا ڈالا ہوا تھا نا ہر طرف، تو انہوں نے پتہ لوگوں کو کیا کہا؟ کیا لوگوں، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہو؟ تم مجھے کیوں مار دینا چاہ رہے ہو؟ تم مجھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہو، مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہو. تمہیں یاد ہے کہ یہ مسجد کے لیے جو جگہ لی تھی وہ میں نے لی تھی اور میں نے صدقہ کیا تھا. جو پانی آج تم نے حضرت عثمان کے گھر میں پانی نہیں جانے دے رہے تھے، اتنے دن کے پیاسے، بھوکے پیاسے، کھانا بھی نہیں تھا. ہم کربلا کا بہت دفعہ ذکر کرتے ہیں نا، وہ اپنی جگہ درد ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان جب پانی بند کیا تو حضرت عثمان نے ان کو یاد کروایا کہ زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے. جب تم لوگ مدینہ میں آئے تھے تو اس وقت مدینہ میں میٹھا پانی جو تھا وہ کس نے خرید کے تم لوگوں کو دیا تھا؟ آج تم مجھے پانی نہیں پینے دے رہے ہو. اور کیا کس طرح کے ظلم کر رہے تھے کہ جب حضرت امام حسین اور پھر ان کے بعد کون سے عبداللہ بن زبیر اور حضرت طلحہ اور جو باقی کے تھے وہ مین گیٹ پہ ان کی حفاظت کر رہے تھے تاکہ وہ لوگ اندر نہیں آئے. اچھا اب کیا تھا کہ حج کا زمانہ تھا، کافی لوگ حج کی طرف بھی نکلے ہوئے تھے، اور یہاں پہ بغاوت بھی ہو رہی تھی ساتھ ساتھ. تو کچھ لوگوں نے کیا کہا، اب لوگ بھی کم تھے نا، تو کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ ساتھ والا جو گھر تھا نا، نیبر کا گھر جس کو کہتے ہیں، ادھر سے چھلانگ لگا کے گھر کے اندر آ گئے. اور گھر کے اندر جب آئے تو حضرت عثمان اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور پتہ ہے کس لفظ پہ تھے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا. اسی وقت کسی پیچھے سے انہوں نے تلوار اور نیزے کے ساتھ وار کیا، اور ان کا خون جو ہے وہ آج تک بھی انہی ورڈز پہ ابھی تک وہ سیف ہے، انہی ورڈز پہ ان کا وہ خون لگا ہوا ہے. تو کیسے انسان پتہ ہے جب وہ بدلے میں آتے ہیں یا انا آ جاتی ہے تو کس طرح اسفل سافلین میں ہو جاتے ہیں. کوئی غیر کوئی نہیں ہوتے. ہم دوسروں کو کیا کہیں گے؟ ہم تو اپنی اصلاح کریں نا، کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ نماز پڑھ لینے سے یا یہ کر لینے سے یا وہ کر لینے سے ہم تو بہت اچھے ہو گئے. ہمارا ایک ایک چیز پہ آج میں نے اتنی ڈیٹیل جو آپ کو بتائی ہے یہاں پہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں احسن التقویم والے لوگوں میں رکھے، کہ ہمیں وہ شعور رکھے کہ ہم اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس مقصد کو پورا کرنے والے بن جائیں. اللہ اکبر، 12 بج گئے. میں سیکنڈ سورہ، اچھا آج ٹیسٹ نہیں آپ لوگوں کا ہوگا، کیونکہ وہ تو میں نے 2 صورتوں کا تیار کیا ہوا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس کے بعد آپ لوگوں کا ٹیسٹ کروں گی، اس میں یہ اور نیکسٹ سورہ بھی آ جائے گی. تو اس لیے یہاں پہ انشاءاللہ یہی سورہ آج کمپلیٹ کرتے ہیں. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب بتایا کہ جو اسفل سافلین سے کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کے آئے. ایمان کون لائے تھے؟ ہم لائے ہیں نا الحمدللہ. تو اس کے بعد کیا کیا؟ وعملوا الصالحات، سو نہیں جانا. اس کے بعد نیک عمل کرے گا، اس کے لیے ایسا اجر ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا. سورۃ سجدہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسا اجر ہوگا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو کیا اجر ملے گا. اچھا بعض دفعہ یہ آیا میں آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ لوگ بڑے آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں
کہ ہم تو ہمارے دل میں ایمان ہے میرے ایمان جو ہے میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایمان تو دل کی حالت ہے، دل میں ایمان، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے تم نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام تو تمہارے دل میں اترا نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھپا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اس کلمے کو سمجھو کہ اس کے بعد تم پہ کیا ذمہ داریاں آتی ہیں۔ وہ عامل الصالحات تو ظاہری ہے، آپ کے جوارے، آپ کے اوپر اسلام نظر آنا چاہیے۔ یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ دل کے اندر ہے تو بس ٹھیک ہے، میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، مجھے پتا ہے کہ میں کتنی اسٹرانگ ہوں؟ وہ تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں تو سب کچھ ظاہر پر ہے، اب جو فیصلے ہوتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ ہوگا، اس میں تو نہیں ہوگا کہ اچھا میرے دل میں یہ تھا کہ میں یہ نہ کروں، کسی کو نہ ماروں، لیکن بس ہو گیا میرے سے، لیکن دل کے بنا پہ تو فیصلے نہیں ہوتے، ظاہری طور پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ جو ایمان لایا اور اس کے بعد اس نے عمل صالح کیے، اس کے لیے ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو فما یکذبوک، تو کیا تمہیں آمادہ کر دیا کہ تم جھٹلاتے ہو؟ کس چیز کو جھٹلاتے ہو؟ بعد بالدین، کہ بدلے کے دن کو۔ تمہیں کیا چیز یہ ایون سوچنے کا حق بھی دے دیتی ہے، یہ سوچنے کی طرف لے جاتی ہے کہ بدلے کا دن نہیں ہوگا؟ کیسے نہیں ہوگا؟ جو آسن التقویم والے ہیں اور جو اسفل سافلین والے ہیں، کیسے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ان کا حساب ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ سب سے زیادہ، سب سے بڑا حاکم نہیں ہے سب حاکموں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت تلاوت کرتے تھے تو کہتے تھے بلا، ہاں کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ میں اس پر گواہ ہوں۔ اور رسول اللہ فرماتے تھے کہ جب تم یہ آیا پڑھو تو یہ کہا کرو سبحانک، کہ اللہ تو پاک ہے، فبلا، کہ بے شک میں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سب سے بڑے حاکم ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن، اللہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا تو مالک صرف اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے حاکم آپ دیکھ لیں کہ کیا کرتے ہیں، کیسے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے تو قیامت کے دن عدل پر ہوں گے نا۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، آج جو ہم نے یہ پڑھا نا اسفل سافلین، اس میں آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کہاں پھنسے ہوتے ہیں، ہم کہاں کہاں یہ سوچ کے اپنے آپ کو تسلیاں دے لیتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے دیکھو نا میں تو اتنی نیک ہوں، میں تو الحمدللہ قرآن کی صبح ایوری ڈے تلاوت بھی کرتی ہوں، 1-2 کلاسز میں بھی چلی جاتی ہوں الحمدللہ، میں تو منڈے کی کلاس بھی لے رہی ہوں، میں ہوم ورک بھی پورا کر رہی ہوں، میں یہ بھی کر رہی ہوں، تو لیکن کہاں پہ پھنستے ہیں ہم لوگ؟ تو ہم نے اپنے نفس کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اس نفس کو وہاں تک لے کے جانا ہے۔ یہ جہاد ہے نا، سب سے پہلے تو اللہ کا احسان، وہ بھی بڑا خوبصورت لیول ہے جہاں پہ ہمیں ورڈ کیا آتا ہے، جہاں پہ ہمیں کیا ورڈ ہوتے ہیں، مصیبت پھنس جاتے ہیں کہ وہ لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ غلط کیا، اور ہم فوراً پلٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس لیول پہ لے جائے جب ہماری جان نکلے، جب ہم اس دنیا سے جائیں، رخصت ہوں، تو ہمیں یا ایتھا النفس المطمئنہ کہنے والے حاضر ہو جائیں، وہ فرشتے پکارے ہم لوگوں کو۔ اور انشاءاللہ دیکھیں کچھ مشکل نہیں ہے جب پتہ چل جاتا ہے نا۔ آج دیکھیں اگزامپلس میں نے اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ کئی دفعہ بہت سی چیزیں ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہم ان کے اوپر کسی اور چیز کا ملمہ چڑھا دیتے ہیں، اپنے آپ کو تسلیاں دے دیتے ہیں۔ تسلیوں سے کچھ نہیں ہونا، سیدھی سی بات ہے، جو قرآن کے حکم ہے وہ بینہ حکم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، سب کچھ بینہ، کہہ کے بتا دیا، سب کچھ بینہ ہے، کچھ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، دل گواہی دے دیتا ہے۔ اور دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک حاضر امام رکھا ہے ہمارے پاس۔ عمل کی جو آیات ہے نا، وہ ان میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہ یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، وہ بالکل بیان ہے۔ کچھ مشتبہات ہیں جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اصل اللہ جانتا ہے، ان کی اصل ہم نہیں جانتے۔ اور جو کچھ ایسی بات ہوتی ہے جس پہ ہمیں تھوڑا سا بھی ہوتا ہے کہ ہم مور ڈیٹیل دیکھیں، تو مفسرین نے اس پہ بے انتہا بات کی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اس قرآن کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔
देखिए मैं फिर आपको यहाँ पे याद करवा दूँ कि जो हमारी क्लास इंशाल्लाह अगले हफ्ते, क्योंकि तैयारी हो रही है, अभी टीचर्स की ट्रेनिंग भी पूरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का जो सिलेबस है बिल्कुल एंड पे है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं हमेशा एक बात आपको कहूँगी कि हम में से अक्सर ना ये आज देखा ना कि मुलम्मा चढ़ा लेते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात है। ये कुरान पाक अगर आप गलत पढ़ रहे हैं ना तो ये लाहने जली हराम है, लाहने जली हराम है। और आप में से, हम में से अक्सर लोगों को कुरान ठीक तरह से नहीं पढ़ना आता। हम क्या कहते हैं, चलो जी अब इस उम्र में क्या पढ़ें, चलो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो समझते हैं ना, आखिर हम कुरान पढ़ें। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हिम्मत दी है। हम बाकी चीज़ें, हमारी ज़ुबान तड़ तड़ बोलती है ना, तो हमें बोलने की ताकत दी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि उसको हम सही जगह पे इस्तेमाल कर सकें, हम सीखें कुरान पाक को, इसके लफ्ज़ों को अदा करने का सीखें, इसका हक अदा करें। ये कुरान ने कब्र में हमारे साथ जाना है, किसने और जाना है मुझे बताए। यहाँ पे तो औलाद भी खास सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं, हम भी यही करके आते हैं ना, सब छोड़ जाएंगे, कोई पैसा कुछ साथ नहीं जाना सवाए हमारे नेक अमाल के। ये कुरान वहाँ पे हमें तसल्ली देगा। अगर इतना ही गलत पढ़ेंगे तो मुझे बताएं ज़रा, ये आएगा तसल्ली देने? पुल सरात पे हमारे साथ होगा, रोशनी करेगा हमारे लिए। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या, रसूल अल्लाह ने बताया कि ये सर के ऊपर बादलों के साए की तरह या परिंदों के झुंड की तरह ना कवर करके, उस तरह से ये कुरान होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से मेरे और आपके लिए झगड़ा करेगा। क्या झगड़ा करेगा? या पाक परवरदिगार, इन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की थी, इन्होंने मुझे पढ़ने में भी मेहनत की थी, अमल करने पे भी मेहनत की थी। तो मत ऐसे सोचिएगा कि कोई बात नहीं, मुझे अभी नहीं ज़रूरत है ज़रूरत, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक ज़रूरत है, आखिरी सांस तक ज़रूरत है। कोशिश करें। नहीं आता बोलना ना शुरू में मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी ज़ुबान को आदत नहीं होती है। मुझे भी नहीं थी, मैं अपनी एग्जांपल 1000 दफ़ा आप लोगों को दी है कि मुझे देखिए, मैं अगर इस उम्र में सीख सकती हूँ तो आप भी सीखेंगी। मैं अभी भी क्लासेस ले रही हूँ, अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह ने कोशिश देखनी है, ये नहीं देखना कि आइन ठीक निकला था, खौफ ठीक निकला था कि नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं ना। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है, तभी हमारी जान छूटेगी, तभी तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह फरमाएंगे इंशाल्लाह क़यामत के दिन कि इनको जन्नतों में भेज दे। आमीन सुम आमीन। अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। एक हफ़्ता और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्लास का मैं अनाउंस कर दूँगी, इसी पे यूट्यूब में भी आएगा, फेसबुक में भी इंशाल्लाह इसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी, और व्हाट्सएप के चैनल का लिंक भी आप लोगों के पास आ जाएगा। इंशाल्लाह आप उसको ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको टीचर्स मिल जाएंगे, और जो आपको हम इस दफ़ा में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल में इंशाल्लाह आप लोग हर इंशाल्लाह कंप्लीट इस तरह से सीख जाएंगे कि कल को आप खुद सिखाने वालों में शामिल हो जाएंगे। आमीन सुम आमीन।